أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बक़रा आयत नंबर 132 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अभी भी जारी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, ववस्सा और वसीयत की, बिहा साथ इसकी, इब्राहीमु इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटे, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी। या बनिया, ऐ मेरे बेटो। अब ये वसीयत का जिक्र आ रहा है कि उन्होंने क्या वसीयत की थी। इन्नल्लाह इस्तफ़ा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने, इस्तफ़ा चुन लिया, लकुमुद्दीन तुम्हारे लिए दीन, फला तमूतुन्ना बस तुम हरगिज ना मरना, इल्ला मगर, व तुम और तुम, मुस्लिमून मुसलमान हो, फर्मा बरदार हो। अम क्या, कुंतुम तुम थे, तुम मौजूद थे, शुहदा मौजूद, इज़ जब, हदरा आई, याकूब अल मौत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इज़ जब क़ाला उन्होंने कहा, उसने कहा, लिबनी ही अपने बेटों को, मा तअबुदूना किसकी तुम इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद, क़ालू उन्होंने कहा, नअबुदु हम इबादत करेंगे, इलाहा का तेरे माबूद, व इलाहा आबाइका व इलाहा और माबूद, आबाइका तेरे बाप दादा, अब बाप दादा, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाहम वाहिदा वाहिद माबूद। एक चीज़ आयत में क्योंकि अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र आया है, मोस्टली सम टाइम मैं ये समझूंगी कि लेक ऑफ नॉलेज ही है कि अम्बिया कराम का जब नाम लेते हैं तो इब्राहिम या मूसा ने कहा माज़ल्ला, मतलब जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने और अल्लाह के नबी ने इन्हें एक तरीका बताया कि अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कुरान करीम में खुद उन पर सलाम भेजा है। तो अम्बिया कराम का जब नाम लें तो नहायत अदब व एहतराम के साथ लें, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाहम वाहिदा वाहिद माबूद, व नहनु और हम, नहु उसी के, मुस्लिमून फरमा बरदार हैं। आयात का आपस में लिंक है। तिल का ये, उम्मतुन एक उम्मत है, कद खलत तहकीक गुजर चुकी, लहा उसके लिए, माँ जो कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, मा कसब तुम जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना और ना तुम सवाल किए जाओगे, ना तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा उसके बारे में जो कानू वो थे या अमलून अमल करते। जैसा कि मैंने अर्ज की कि आयात का आपस में लिंक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हम पढ़ रहे हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला बतौर खास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इसलिए कि सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाकी सब अंबिया इकराम उन्हीं की औलाद से थे, और बनी इसराइल भी उन्हीं की औलाद से थे। वसीयत क्या की गई थी? उन्हें वसीयत की गई थी कि अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बनकर रहना है, फला तमूतुन्ना मौत न आए मगर तुम मुसलमान हो, यानी फर्मा बरदारी पर जमे रहना है, डटे रहना है। दुनिया में इंसान जिस हालत पर होता है, खात्मा भी उसका उसी पर होता है। एक तो हमें अल्लाह सुब्हानहु तआला से हुस्ने खात्मे की दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा।
ہماری آخرت کی منزلیں آسان فرما، کیونکہ دعا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا کی وجہ سے تقدیریں بھی بدل دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کریں، اللہ سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ موت تو ہم سب کو معلوم ہے آنی ہے، تو یا اللہ ہمیں ایمان اور سلامتی کی موت عطا فرمانا، ہم گناہ گاروں پر نزا کی سختیاں آسان فرمانا۔ تو وصیت کس چیز کی تھی؟ کہ فرما بردار رہنا ہے، مسلمان رہنا ہے، اور اس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں، لیکن انہوں نے کیا گل کھلائے ہم قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں، کیا 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 اللہ نے عطا نہیں کیا، اور کیسے کیسے انہوں نے جو ہے وہ نافرمانیاں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، اور آگے بھی مزید انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو وصیت کی تھی کہ فرما برداری کرنی ہے۔ ایک چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ انہیں وصیت کی گئی تھی کہ جب تک زندہ ہو احسان والے رہو، تاکہ تمہیں موت بھی جو ہے نا اسی حالت میں آئے، فرما بردار ہو، تاکہ تم جب مرو تو تب بھی فرما بردار ہو، مسلمان ہی ہو۔ تو عموماً انسان زندگی میں جس چیز پر رہتا ہے اسی پر اس کو موت بھی آتی ہے، اور جس پر مرتا ہے اسی پر وہ اٹھے گا بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ بھی اسی طرح ہے کہ بھلائی کا اگر کوئی ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے بھلائی کی توفیق ملتی ہے، یعنی جو اسلام کی طرف آئے گا، جو دین کی طرف آئے گا، جو بھلائی کی طرف آئے گا، وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان فرما دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، پھر اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور وہ جہنمیوں کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے۔ اور کبھی اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ پوری زندگی جہنمیوں والے کام کیے، اور پھر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے۔ لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھے برے ظاہری ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے۔ تو تقدیر، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں، ہم مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چینج کرے گا، ہماری تقدیر کو بدلے گا۔ تو یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں بھلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بہترین جو بھلائی چاہتے ہیں اس کے لیے دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ دیکھیں قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی بہت ساری دعائیں اور بھی موجود ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بہترین دعا اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، قرآن کریم میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سخاوت، تقوی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے کو ہم آسانی کا راستہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں، بے پرواہی برتتے ہیں، بھلی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ہم سختی کی راہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم بھلائی کو چنتے ہیں یا برائی کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کس چیز کی تھی؟ کہ بھلائی پر قائم رہنا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد،
قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم معبود کی عبادت کریں گے، نہیں تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کی معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام. کوئی کنفیوز نہ ہو جائے کہ ان کا خدا کوئی الگ تھا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا الہ واحدہ، واحد معبود، وَنَحْنُ اور ہم لہو مسلمون، اسی کے فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہم سبیجا نافعا، اللہ تعالیٰ بران رحمت نازل فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خیر، بھلائی اور عافیت کی جو ہے بارش نازل فرمائے، جو ہم سب کے لیے خیر کا باعث بنے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہودیوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ بنی اسرائیل سے لنک ہے، کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ہمیں یہ مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ تم نے یہودی ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، تم نے یہودی رہنا ہے. اور ایک مرتبہ یہود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں یہودی رہنے کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل فرمائی، اور آیت نازل فرما کر یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ آپ پوچھئے ان سے، کیا وہاں پر موجود تھے؟ ان کی وصیت کو تم نے سنا تھا، جو وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم موجود تھے تو وہ بہتان لگا رہے ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم موجود نہیں تھے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی آیت نازل فرما کے ان کے جھوٹے عقیدے جو وہ بیان کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اس کے حوالے سے آیت نازل فرما دی، ان کے جھوٹے قول کی تردید فرما دی، کہ جو وہ اتنے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے بوقت موت، بوقت مرگ اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، اور جو بیٹوں نے جواب دیا تھا اس کو اللہ نے بیان کر کے یہود کے قول کی تردید فرما دی، کہ انہوں نے بیٹوں سے پوچھا تھا بیٹے میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے باپ دادا کے معبود کی. ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جن کی عبادت کرتے تھے وہ کوئی زیادہ نہیں تھے، وہ الہ واحدہ، ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تو یہود جو غلط باتیں کیا کرتے تھے اس کی تردید ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو غلط باتوں کو وہ منسوب کرتے تھے، اللہ نے اس کی تردید بھی فرما دی. اگلی آیت مزید جو ہم سب کے لیے بھی ہے اور ان کا پول بھی کھولتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تحقیق ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ امت گزر چکی ہے، تمہیں ان کی نسبت نفع نہیں دے گی، یعنی یہ ایک جماعت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور انہوں نے جو عمل کیے انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہیں ان کی طرف سے نسبت فائدہ نہیں دے گی. ہاں اگر عمل ہو تو اور بات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا جو تم نے کیا تمہیں اس کا جواب دینا ہے، تم سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور جو انہوں نے کیا وہ اس کا حساب دیں گے، تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے ان کے افعال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس کا عمل دیر لگائے اس کا نسب جلدی نہ کرے گا. اگر عمل اچھا ہے اور نسب بھی اچھا ہے تو یقیناً وہ سونے پہ سہاگا ہے، فائدہ دے گا. عمل کچھ نہ ہو
تو کچھ نہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں بھی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. جو میں نے نیکیاں کی، جو آپ نے کی، جو دوسروں نے کی، اسی کے مطابق ہر بندے کو اجر ملے گا. تو بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو نقصان تمہارا ہے. تمہارے آباء و اجداد نے جو کیا انہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور جو تم نے کیا تمہیں اس کا اللہ جو ہے وہ بدلا دے گا. وقالو، اور انہوں نے کہا مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونو، ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے. قل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا دین، حنیفہ، ایک اللہ کے ہو جانے والے ہیں، یکسو دین ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. عبداللہ بن سوریہ معور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہدایت پر ہم ہیں، تم ہماری مانو تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی. نصرانیوں نے بھی اس طرح کی بات کی کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہماری بات مانو گے تو فائدہ ملے گا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہودیوں نے بھی یہ کہہ دیا، عیسائیوں نے بھی کہہ دیا ہم ٹھیک ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہماری طرف آؤ گے تو ہدایت ملے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت. تو ملت کیا ہے؟ ملت اس نظام زندگی کا نام ہے جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیمی کے عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے حنیفہ، کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ موحد تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے. یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے یہودی بنو نجات پاؤ گے، حالانکہ خود مشرک تھے، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے، حالانکہ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، تین خداؤں کو مانتے تھے. مشرک کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. کفار مکہ بتوں کے سامنے جھکے رہتے تھے. تو سب تو مشرک تھے، اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہدایت پر ہے نہ ملت ابراہیمی سے ان کا تعلق ہے. جو مشرک ہو اس کا کوئی تعلق نہیں کس سے؟ دین ابراہیمی سے. دین ابراہیمی تو حنیف، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، استقامت والے، اخلاص والے، حج والے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے، استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے، یہ حنیفہ میں آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے. اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حنیفہ میں مفسرین فرماتے ہیں ماں، بیٹی، خالہ، پھوپھی کو حرام جاننے والے، اور تمام حرام کاریوں سے بچنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. یہ حنیفہ میں آتا ہے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان چیزوں کی تعلیمات، ان تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. تو لمحہ فکریہ ہے کہ کیا تم اس کی طرف آئے ہو؟ کیا تم ویسا ایمان لائے ہو؟ اگر تم ویسا ایمان نہیں لائے تو تم اپنے دعوے میں غلط ہو. اور ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہے، سب انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے. سب انبیاء کرام نے جو ہے دین اسلام کی دعوت دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. اور تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ انبیاء کرام کی جماعت جو ہے باپ شریک اولاد، یعنی اولاد اللہ ہیں، ان کی مائیں مختلف اور ان کا دین ایک ہی ہے. تو دین ایک جو ہے وہ اسلام ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے چن دیا ہے. تو ہمیں اس دین پر چلنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جن کے راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی دین کی پیروی کرنی ہے. اور آج کی آیات ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ کہ خود محنت کریں گے، خود جو عمل کریں گے وہی ہمیں فائدہ دیں گے. گو کہ سفارش مومنین کے حق میں ہوگی،
لیکن اگر ہم صرف سفارش کا سوچتے رہیں اور عمل نہ کریں تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. نیک عمل کریں گے، کسی کے عمل کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. ہاں، ہم نے جو کیا اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.